बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का आज पहला दिन था। वो जो कहते हैं कि अभी तो पार्टी शुरू हुई है, क्या वाकई ये वो पार्टी थी जिसका सबको इंतजार था? जहांगीर तरीन साहब की ओपनिंग स्पीच, उसका भी हम जायजा लेंगे और फिर सोशल मीडिया के ऊपर इस इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के हवाले से लोगों की क्या राय है और इनके अपने पेज के ऊपर इमरान खान जिंदाबाद के नारे क्यों हमने आज पढ़े और लोग इनकी पार्टी के हवाले से क्या कहते हैं। और फिर व्यूअर्स, एक ऐसी शख्सियत जो अब तक 5 पार्टीज बदल चुकी हैं, वो अपना मुंह बार बार क्यों छुपा रहे थे और फिर उनके हवाले से इस वक्त पाकिस्तान के मीडिया पर, सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ मीम्स जो हैं वो वायरल हो रही हैं। सियासतदान अपनी पार्टियों को छोड़ता है तो उसका कद काठ क्या होता है, इस जुमले का भी जायजा लेंगे आज की इस नशिस्त के अंदर। कुछ शख्सियात को उनकी जो सियासत रही ओवर द ईयर्स उसका भी बाकायदा अहाता करूंगा आज आपके सामने। व्यूअर्स को बताते चलें, जहांगीर तरीन साहब, अलीम खान साहब क्या कहते हैं, उनके क्या ओपनिंग रिमार्क्स थे। एक तरफ लंदन के अंदर नवाज शरीफ साहब के जहांगीर तरीन साहब के हवाले से क्या रिमार्क्स हैं, और फिर ओवरसीज पाकिस्तानियों की 500 अफराद की एक लिस्ट तैयार की गई। ये लिस्ट क्यों तैयार की गई है, इसका भी मुकम्मल जो है वो जायजा लेंगे। और फिर व्यूअर्स आपको ये भी बताते चलें कि जो आजम नजीर तारड़ साहब हैं, उन्होंने कहा है कि हमने जो फौजी अदालत में इमरान खान का मुकदमा है इसको चलाने का फैसला नहीं किया, उस लिस्ट में नाम नहीं है। तो किस लिस्ट में इमरान खान का नाम है, इसकी तफसील भी आज की इस नशिस्त में मैं आपके सामने रखूंगा। आमतौर पर जब कोई नई पार्टी बनती है तो लोगों का ये ख्याल होता है कि जनाब ये कोई एक ज़बरदस्त किस्म का एक मार्क छोड़ के जाएगी और एक इम्प्रेशन ये होगा कि अवाम को जो सियासी तौर पर जिनका इस्तेहसाल होता है, अवाम जिनके सामने झूठे वादे किए जाते हैं, शायद ये एक नवीद लेकर आएगी कामयाबी की। लेकिन व्यूअर्स, पाकिस्तान में किंग्स पार्टीज जब बनती है ना, तो उनका सिर्फ और सिर्फ एक मकसद ये होता है कि आपने किसी बड़ी मकबूल जमात का जोर तोड़ना है। अब तो खैर ये बच्चे बच्चे को भी मालूम है, सोशल मीडिया ने लोगों की जो जहन साजी की कि किंग्स पार्टीज असल में होती क्या है। जहांगीर तरीन साहब के जो ओपनिंग रिमार्क्स थे, उनके हाथ में एक कागज था और उस कागज के अंदर वो तमाम बातें लिखी हुई थी जो उनके दिल की आवाज है और किसी के जहन की इख्तरा है। लेकिन ये अल्फाज पाकिस्तान की आवाम को क्या छू पाए, इसका जो आप जायजा जो है या इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि सोशल मीडिया के ऊपर लोगों ने अपनी खुलकर जो है वो भड़ास निकाली है। जहांगीर तरीन साहब के हाथ में एक पर्चा था और वो बार बार अड़कर और फंबल कर रहे थे। उनको ये मालूम नहीं था कि अगर उन्होंने पाकिस्तान की एक बहुत बड़े वोट बैंक को सिक्योर करना है, जिसको वो एड्रेस कर रहे थे, जो वो समझते हैं कि इमरान खान की पार्टी का नेमुल बदल हो सकेगा, तो भाई ऐसे लोगों को क्या लिखी हुई तकरीर से आप मना सकते हैं? शायद ये इतना आसान नहीं है। एक इंतहाई कमज़ोर, एक इंतहाई जो अल्फाज का चुनाव था वो बहुत ही कमज़ोर अल्फाज का चुनाव किया गया जहांगीर तरीन साहब की तरफ से, और वो अपना एक इम्प्रेशन बनाने में बिल्कुल भी कामयाब नहीं हो सके। जहांगीर तरीन साहब ने क्या कहा? जहांगीर तरीन साहब ने तो आज खैर कुछ ऐसी बातें कह दी जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं, जिसमें MM आलम का जो जहाज है उसके हवाले से भी एक बात कही गई। जहांगीर तरीन साहब ये कहते हैं कि तहरीक इंसाफ ने एहतिसाब का नारा लगाया लेकिन इसमें कामयाब नहीं हो सकी। बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं। मैं मोहतरम जनाब जहांगीर तरीन साहब से बिल्कुल इत्तफाक करता हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एहतिसाब का नारा लगाया और उसमें वो बिल्कुल भी कामयाब नहीं हो सकी, क्योंकि आपको याद होगा कि जिस दिन शहबाज शरीफ पर फर्द जुर्म आयद होनी थी उस दिन उन्होंने कहा कि जनाब मैं हाजिर नहीं हो सकता, और अगले दिन वो जाकर वज़ीर आज़म का हल्फ उठा लेते हैं। यही हाल उनके बेटे का था। जब फर्द जुर्म आयद नहीं होगी, मामलात अदालतों से आगे नहीं बढ़ेंगे, जनरल बाजवा नाका लगाकर बैठा रहेगा, तो फिर पाकिस्तान के अंदर एहतिसाब का नारा लगाने वाले और एहतिसाब जो पूरा होना चाहिए था वो कैसे पूरा होगा। शहजाद अकबर साहब को मैंने बहुत तनकीद का निशाना बनाया। जब भी मेरी उनसे बात हुई, मैंने पहला उनसे ये सवाल किया कि भाईजान तुसी ते प्रेस कॉन्फ्रेंस ही करते रहते हो, कुछ आपने अमली काम भी करना है। ये जो पलंदा आप रोज हवा में उठाकर हमें दिखाते हैं, इसका मंतकी अंजाम क्या होगा?
کیا ہم صرف اور صرف یہ کہیں گے کہ مقصود چپڑاسی والا، پاپڑ والا، یہ اور وہ، ان کے نام ہم سنتے رہیں گے؟ کیا کوئی سزا بھی ملے گی؟ لیکن آج پاکستان کی عوام کو بخوبی معلوم ہے کہ نواز شریف کو ملک سے بھگانے میں جنرل باجوہ، شہباز شریف کو کرسی پہ بٹھانے میں جنرل باجوہ، پی ڈی ایم کے لوگوں کے کیسز ختم کرانے میں جنرل باجوہ، یعنی جنرل باجوہ جو ہیں یہ ان کی آنکھ کا وہ تارا تھے جو اب ان کے سروں پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کو باقاعدہ کوئی یہ بات نہیں کرتا کہ جنرل باجوہ کا احتساب ہونا چاہیے۔ اس ملک کے اندر کہا یہ ضرور جاتا ہے کہ جنرل فیض حمید کا احتساب جو ہے وہ ہونا چاہیے اور انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے۔ آپ مریم سے ہی پوچھیں جنرل باجوہ کا احتساب کیوں نہیں ہونا چاہیے، وہ کہتی ہیں کہ وہ ہم مطالبہ نہیں کر رہے نا، وہ کر رہے ہیں، ان سے کہیں چلیں۔ یعنی اس قسم کی کنفیوژن ہے اس ہاؤس آف شریف کے اندر، اور یہ بات کرتے ہیں پاکستان کو چلانے کی۔ آج وہی بات احتساب کی انہوں نے بھی کی، آپ کے اوپر بھی مقدمات تھے، آپ کے ساتھ جو کچھ ہوا غلط ہوا، صحیح ہوا، اس کا فیصلہ عدالت نے کرنا تھا، لیکن اگر کہیں نہ کہیں اس کمیشن کی رپورٹ میں نہیں بھولا، میں نے اس کے اوپر متعدد پروگرامز کیے جس میں آپ کی جو ملز تھی اس کا کیا کردار رہا، پھر جو آپ اٹرنیز، وہ جو آپ کے جتنی بھی انوینٹریز تھی اس کا آپ نے کیا کیا، یعنی رپورٹس موجود ہے۔ آپ عمران خان سے کیا ایکسپیکٹ کرے گی یہ قوم؟ عمران خان نے اپنے ساتھیوں کے خلاف بھی انکوائری کروائی۔ لوگ اکثر مجھ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ بھائی جان ایڈا تسی جذباتی ہو جاندے، جذباتی نہ ہو۔ اگر عمران خان خاموش رہتا تو چلو جہانگیر ترین کی اے ٹی ایم بھی سیکیور رہتی۔ ارے آپ نے اس ملک کے اندر اقتدار کو پانا ہے یا آپ نے عوام کو سوچ دینی ہے؟ میں 2 دن پہلے تک یہ بات ضرور کر رہا تھا کہ خان صاحب کو چاہیے تھا کہ کہیں نہ کہیں وہ بات کرتے، سب کچھ معاملہ ٹھیک ہو جاتے، لیکن آج جو باتیں ہوئی اور یہ جو ایک پیج کی جہانگیر ترین صاحب نے بات کی، یہ ایک پیج کو دوبارہ قائم کرنے کے لیے آئے ہیں، اور وہ ایک پیج کیا ہے کہ جو کچھ اسٹیبلشمنٹ کہے آپ اس پر عمل کریں گے۔ جو عطا تارڑ صاحب یہ کہتے ہیں کہ جناب ہمارا بڑا احترام کا رشتہ ہے، بھائی جان تانوں یاد نہیں ہوئے گا لیکن پاکستان کی عوام کو یاد ہے۔ آپ نے کیا کہا تھا کہ جناب اے ٹی ایم، عمران خان کے پیچھے ایک اے ٹی ایم کھڑی ہوتی ہے، تو آج آپ کے ساتھ احترام کا رشتہ کیسے قائم ہو گیا؟ دشمن سارے جس کے تھے آج اکٹھے ہو کر عمران خان کو گرانے لگے، آپ کے تمام معاملات ٹھیک ہو گئے۔ اگر آج آپ کے ساتھ پرویز الہی صاحب بھی ہوتے تو وہ بھی آپ کو بہت اچھے لگتے، لیکن وہ اچھے نہیں لگ رہے، بہت برے لگ رہے ہیں، کیونکہ پنجاب حکومت کا آپ کے ساتھ کیا ہوا وہ تو خیر اللہ تعالیٰ نے آپ کے حالات جو ہیں جس طرح پھیرے وہ پوری قوم کے سامنے ہیں۔ پھر وہ جہانگیر ترین صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ آج ہم ایک نئی پارٹی استحکام پاکستان پارٹی بنا رہے ہیں، سیاست میں آنے کا میرا ایک ہی مقصد رہا ہے کہ ملک کی ترقی میں اپنا حصہ ڈالیں۔ میں نے ایک جملہ کہا کہ ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے، لوگ یہ بات کرتے تھے، فیصل واڈا نے یہ بات کی، جناب آپ الیکشن میں جائیں، آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ آپ جو کہہ رہے ہیں نا کہ اب تو پارٹی شروع ہوئی ہے، عوام آپ کی وہ درگت بنائے گی اور آپ کو اس درگت سے کوئی بچا نہیں سکے گا۔ جہانگیر ترین صاحب کہتے ہیں کہ میں روایتی سیاستدان نہیں ہوں۔ جب انسان کے پاس نا پیسہ آ جائے نا تو وہ سوچتا ہی ہے کہ یار اب میں پیسے کا کیا کروں، دنیا کی ہر چیز خرید سکتا ہوں، لیکن ایسا کرتے ہیں کہ ہم اقتدار میں جاتے ہیں، اقتدار کو خریدنے کے لیے اس پیسے کا بے طریق استعمال کیا جائے گا۔ علیم خان صاحب کے پاس بے تحاشا پیسہ ہے، ٹی وی چینل آپ کا، جہانگیر ترین صاحب کے پاس بے تحاشا پیسہ، سب کچھ، ایک پوری ایک کرکٹ ٹیم کے بھی وہ مالک ہیں۔ تو اتنا پیسہ جب انسان کے پاس آ جاتا ہے تو اگلا اس کا ہدف یہ ہوتا ہے کہ وہ انتخابات، الیکشن، پارٹی بنائے اور ویلر ڈیلر بن جائے اور پاور پالیٹکس کے اندر وہ قدم رکھے۔ تو یہ ہے پاکستان استحکام پاکستان پارٹی جو جہانگیر ترین صاحب نے لانچ کی۔ خان صاحب کے حوالے سے کوئی بات نہیں ہوئی۔ ہمت ہے نا آپ سب میں، اگر کسی میں ہمت ہے، اس جماعت کے تمام لوگ عمران خان کا نام لے کر نہ تنقید کریں، یہ مت کہیں کہ تحریک انصاف جس مقصد کے لیے بنائی گئی تھی وہ مقاصد پورے نہیں ہوئے، منشور پورا نہیں ہو سکا، آج ہم دوبارہ ایک نئی پارٹی بنانے جا رہے ہیں، لو عمران خان کا نام اور کہو کہ عمران خان جو تھا اس نے وہ ہر وہ کام کیا جس راستے پہ ہم نہیں چل سکتے۔ کہو عمران خان کا نام لے کر، کیوں نہیں لے رہے؟ کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ اگر ہم نے عمران خان کا نام لے کر تنقید کی نا بھائی، یہ بھی ایک چال ہے ان لوگوں کی، تو ہمیں پاکستان کی عوام ہماری وہ درگت بنائے گی جو تمام لوگ جتنے بھی لوٹے ہو جاتے ہیں نا، جتنے بھی پارٹیاں چھوڑتے ہیں، وہ توبہ کریں گے۔ اس کی ایک جھلک ان کے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر آئی ہے، وہ میں آپ کو آگے چل کر دکھاتا ہوں، لیکن یہ ایک سازش بھی ہے، ایک اسٹریٹجی ہے کہ خان کا نام نہیں لینا۔ اگر خان کا نام لیا
تو کیا ہوگا, لوگ ہمیں اگنور کر دیں گے. اور ابھی تو درگت بنانے کی سے باتیں کی جا رہی ہیں نا الیکشن کے اندر, تو یہ ہوتا ہوا نظر آئے گا. لوگوں نے ہمیں فوری طور پر ریپیل کرنا ہے. آپ نے تحریک انصاف کو ایک مضبوط سیاسی قوت بنانے میں دن رات محنت کی. 2013 کے الیکشن اور بعد میں ہم نے پارٹی میں ایک جوش جذبہ پیدا کیا. بالکل آپ نے ٹھیک کیا, آپ کی خدمات ہیں جہانگیر ترین صاحب پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ. لیکن یہ ایسا نہیں ہوتا. اگر آپ نے بدلے لینے ہوں اور سیاست میں آپ بدلے لینے کے لیے آئیں تو عوام کوئی بیوقوف نہیں ہے. عوام کو انتہائی نفرت ہے اس وقت پاکستان میں ان تمام طاقتوں سے جن کے پاس پیسہ ہے اور جو پیسہ اقتدار کو خریدنے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے. 9 مئی کے واقعات نے پاکستان کی سیاست کو تبدیل کر دیا. بالکل کیا, ایک پوائنٹ تھا, اور جہاں سے سیاست کا رخ بدلا. تحریک انصاف کو لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں, کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں اب یہ بتانے والی بات نہیں ہے. لیکن 9 مئی کے واقعات میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ کسی صورت ان کی کوئی سپورٹ جو ہے وہ کسی لیول پر نہیں ہونی چاہیے. پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کو ایسی قیادت کی ضرورت ہے جو مل کر ملک کو آگے بڑھائے. تمام لوگ چاہتے ہیں کہ ملک ترقی کے راستے بجائے. ہماری سیاست کو ایک نئی سمت کی ضرورت ہے. ہمارا جمہوری نظام اس صورت میں مضبوط ہو سکتا ہے جب حکومت اور اپوزیشن اپنی آئینی ذمہ داریوں کو سمجھے اور عمل پیرا ہو. آنے والے دنوں میں ہماری جماعت میں مزید لوگ شامل ہوں گے. آنے والے دنوں میں اپنا اصلاحاتی ایجنڈا منظر عام پر لائیں گے. الیکشن میں ہم سے بہترین نتائج دیں گے. دیکھیں جی, الیکشن کے نتائج تو آپ کو زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے, اور جو نتائج سوشل میڈیا کے اوپر آئے ہیں وہ آپ کے لیے ایک آئی اوپنر ہونا چاہیے. لوگ آپ کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں. علیم خان صاحب نے کہا کہ پچھلے 12 سال میں ایک ہی پلیٹ فارم پر اکٹھے رہے. کسی نے 30 سال لگائے, کسی نے 20 سال. اس پارٹی میں جو خواب دکھایا تھا اس نے ہم نے ہر ممکن کردار ادا کرنے کی کوشش نہیں. اگر آج آپ پنجاب کے وزیر اعلیٰ ہوتے تو شاید یہ بات آپ نہ کر رہے ہوتے, چونکہ آپ وزیر اعلیٰ بن نہیں سکے. وزیر اعلیٰ کسی اور کو بنا دیا گیا جو کہ غلط فیصلہ تھا. ایک مضبوط امیدوار کی ضرورت تھی پنجاب کے اندر جو پاکستان تحریک انصاف کی جڑوں تک پہنچتا, جڑوں کو مزید وسیع کرتا, لوگوں کے درمیان تعلقات قائم ہوتے. لیکن ویسا نہیں ہو سکا, اور عثمان بزدار جو ہے اس معاملے میں بری طرح فلوپ ہوئے, اور مجھے یہ کہنے میں کوئی آر نہیں ہے. لیکن عثمان بزدار بیچارہ پارٹی تو چھوڑ گیا, سیاست سے بھی الگ ہو گیا, لیکن وہ جہانگیر ترین یا کسی اور پارٹی میں ابھی تک تو نہیں گیا. لیکن فیوچر میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہوتا کیا ہے. لیکن ویورز, ایک کام ضرور ہوا. اب یہ جو عوام اور جو نوجوان عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے نا, کہ نوجوان یہ جو سپورٹ ہے یہ کس طرح کنورٹ کرے گا اپنی سپورٹ کو الیکٹرل پالیٹکس کے اندر, اور ووٹ بینک اور پھر قیادت یہ کس طرح اس کو استعمال کرتی ہے, یہ ایک بنیادی سوال ہے. میں نے آپ کو جس طرح کہا کہ سوشل میڈیا کے اوپر جو باتیں کہی گئی یہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں. جناب ایک پیج ہے جہانگیر ترین صاحب کا, اب مجھے نہیں معلوم کہ کوئی ٹویٹر اکاؤنٹ بھی بن گیا ہو. 4 لوگ ان کو فالو کر رہے ہیں جی. ایک علی خان ترین صاحب ہیں, ترین ایجوکیشن فاؤنڈیشن ہے, آئیفون فوٹوگرافی سکول ہے, اور ATF مینگو فارمز پرائیویٹ لمیٹڈ, یعنی یہ ان کا اپنا کوئی, اور 3.9 ملین فالوورز ہیں جو ایک رات میں نہیں آ سکتے. اور بنیادی طور پہ یہ پیج جو ہے پہلے سے اسے استعمال کیا گیا, اور اس کے اوپر کچھ چیزیں جو ہیں وہ اپلوڈ کر دی گئی. اچھا, اب اس میں جو ٹویٹس کی گئی پچھلے 23 منٹ کے دوران, بڑا ایکٹیو پیج ہو گیا جی. پوری ایک سپورٹ آپ کو نظر آئی ہوگی. آج قومی اتفاق ہے کہ ملک کی سیاست کو نئی سمت کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے جناب, ہم آج یہاں اس لیے اکٹھے ہوئے کہ ہم نے مل کر پاکستان کو مسائل کی دلدل سے نکالنا ہے. تسی مسائل دی دلدل جو کی کرنا ہے, آپ اس وقت خود ایک مسائل بن گئے. ہمیں ایک اور شو دیکھنے کو پاکستان کی سیاست پر مل گیا ہے. پہلے 3 طاقتیں تھیں, ایک تیسری طاقت سنجیدہ نظر آتی تھی, ایک چوتھی طاقت بھی ہے. لیکن اب ایک اور شو جو ہے جہاں پر 13 جماعتیں تھیں, اب ایک اور جماعت کا اضافہ ہو گیا. اور عمران خان جو بات کرتا تھا نا, خان صاحب کہتے تھے کہ میں کلہ ہی کافی ہوں, تو یار ایک کام کرو نا, عمران خان پر پابندی ختم کرو. اس کا بھی جو ہے وہ حل نکل آئے گا. اگر کسی کو مقبولیت اور کسی کو زوم ہے کہ اس کی مقبولیت زیادہ ہے کہ خان صاحب تمام قومی اسمبلی کی نشستوں پر اکیلے الیکشن لڑیں, تو پھر دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا کہ اس وقت پاکستان میں مقبولیت کہاں پر کھڑی ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, آپ آج بھی لوگوں سے بات کریں نا کہ خان تنہا رہ گیا, وہ کہتے ہیں کہ یار وہ اصول پہ کھڑا تھا اس لیے تنہا رہ گیا. جتنے اپورچونسٹک لوگ تھے وہ دیکھیں کہاں بیٹھے ہوئے ہیں. آج منہ چھپا کر فواد چودھری صاحب میں حیران رہ گیا. یار ہمت کریں, کہیں خان برا تھا, کہیں سب حدیں تو آپ نے پار کر دی, کہیں عمران خان غلط تھا ہم صحیح ہیں, کہیں کہ اس کی سیاست جو تھی وہ جھوٹ کا پلندہ تھی. آج میں حیران رہ گیا کہ منہ چھپا کر وہ بیٹھے رہے اور وہ جواب ہی نہیں دے رہے تھے. اور پھر علیم خان صاحب, میرا کوئی ان سے کوئی مقابلہ نہیں ہے, کوئی میں I'm just a political commentator, لیکن میں آپ کو بات بتاؤں, جب آپ سے سوال یہ کیا جائے
علیم خان صاحب سے کہ خان صاحب کہتے ہیں میں کلہ ہی کافی ہوں، تو وہ کہتے ہیں جناب میں خان صاحب کی کسی بات کا جواب نہیں دوں گا، اور مسکراتے ہوئے آپ اپنی سی ایم شپ جو ہے نا وہ پکی کر رہے ہیں پنجاب کے اندر، اور یہی کچھ ہو رہا ہے، ایک پریشر گروپ بنے گا اور اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوگا۔ لوگوں نے کیا لکھا یہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ اب تک ایک کے اوپر 922 کمنٹس آئے 20 منٹ کے اندر، اور پھر ایک کے اوپر 1.6 کمنٹس ہیں، اور جب یہ 1 گھنٹہ پہلے پریس کانفرنس کی گئی اس وقت تقریباً 3.1 کے جو کمنٹس ہیں وہ آئے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ 1.9 کے کمنٹس ہیں، اور اس کے علاوہ 7.7 کے کمنٹس ہیں۔ یعنی سما ٹی وی جہانگیر ترین صاحب کا اپنا ٹیلی ویژن چینل ہے، آج سے وہاں پر کس قسم کی صحافت ہوگی۔ میں بہت رسپیکٹ کرتا ہوں طلعت حسین صاحب کی، چونکہ ہم نے جب بڑے ہو رہے تھے تو ان کی جرنلزم کو دیکھا، اور پی ٹی وی سے صبح صبح جو پروگرام کرتے تھے، لیکن وقت گزرا، ہم نے وہ بھی ویژولز مجھے یاد ہیں جہاں پہ انہوں نے نواز شریف کو ٹوکا کہ لاہور از ڈرٹی، مجھے آج بھی یاد ہے۔ لیکن آج ان سے بھی کوئی سوال کرے نا کہ بھائی جان تسی کس قسم دی جرنلزم کر رہے ہو، آپ تو نظریاتی لوگ تھے، آپ کی راہیں کس طرح جو اصل جو چیزیں تھیں، جو جرنلزم تھی، اسے کیسے دور ہو گئی۔ آج آپ اگر ایک آبجیکٹیو جرنلزم کریں نا تو میں آپ کے ساتھ آپ کی آواز میں لاؤں گا، لیکن انفارچونیٹلی آپ کے پلیٹ فارم جو ہیں بڑے کاؤنٹ کرتے ہیں۔ ہمیں کوئی نوکری کیوں نہیں دیتا؟ پہلا سوال یہ کیا جاتا ہے کہ جناب بولے گا یا چپ کھو جائے گا، تو ہم بولنے سے تو باز نہیں آئیں گے۔ پھر ہم سے یہ بھی سوال کیا جاتا ہے کہ آپ کو اپنا جو یوٹیوب چینل ہے وہ چھوڑنا پڑے گا، پلیٹ فارم سے کو طلاق دینا پڑے گی۔ تو یار سچ بولنا جو ہے اس کی قیمت تو آپ کو ادا کرنا پڑتی ہے۔ کوئی یوٹیوبر کہہ دیتا ہے، کوئی کچھ کہہ دیتا ہے، تو اٹ ڈزنٹ میٹر ایز لانگ ایز ہمارا پیغام پاکستان کی عوام تک جو ہے جا رہا ہے۔ میں کچھ کمنٹس آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں جو آج باقاعدہ طور پر کہے گئے اس جماعت کے حوالے سے۔ آرام سے پلیز سب کو گالیاں دینے کا بھرپور موقع دیا جائے گا، دھکم پیل سے گریز کریں، قطار میں آگے بڑھیں اور حسب توفیق اپنا حصہ ڈالیں۔ پھر نیچے لکھا پارٹیاں لوگوں کے آنے جانے سے زیرو نہیں ہوتی، عوام ساتھ ہو، ووٹ بینک بڑھ رہا ہے تو پارٹی کو کوئی زیرو نہیں کر سکتا۔ میں نے نا نون لیگ کے لوگوں سے بات کی، میں کہا جی اے ہن کی ہویا عمران خان تے تسی اندر بھی کر دیو تے ووٹ بینک وہیں کا وہیں کھڑا ہے، تو دین پیپل آر ایکچولی آف دا ویو ان نون لیگ کہ جناب ووٹ بینک نہیں ٹوٹ رہا، اور آپ اس قسم کے جتنے مرضی شوز کر لیں، سٹیج ڈرامے کر لیں، لیکن اس سے پی ٹی آئی کا ووٹ بینک کیا ٹوٹ جائے گا؟ عمران خان کا ووٹ بینک ٹوٹ جائے گا۔ میں آج فواد چوہدری صاحب کی وہ بات یاد مجھے آ گئی کہ جناب ووٹ عمران خان دا ہے، عمران خان کہے گا تے ایسی کھڑے ہو جائیں گے، اگر کہے گا تے بیٹھ جائیں گے۔ دیز آر دا پیپل۔ آج وہ اگر چہرہ چھپا رہے ہیں تو فواد چوہدری صاحب سے میرا بڑا احترام کا رشتہ ہے، لیکن یہ جو کچھ کیا ہے خدا کے لیے یہ سیاست جو ہے نا مت کریں، سیاست پاکستان کے لیے کریں۔ آپ الگ ہو جاتے ہیں نا آپ کی عزت بڑھتی۔ میں نون لیگ کے لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے قید کاٹی لیکن نواز شریف کو نہیں چھوڑا، نواز شریف کے ساتھ کھڑے رہے، وہ صحیح تھا غلط تھا یہ بحث علیحدہ ہے، لیکن انہوں نے وفاداریاں نبھائی۔ لوگوں میں اختلافات بڑھے، خواجہ آصف کے تھوڑے اختلاف تھے کہ جناب ہمیں حلف لے کر کہا گیا اسی لندن کی اس بلڈنگ کے اندر کہ آپ نے باہر جا کر جنرل باجوہ کے بارے میں بات نہیں کرنی کہ ایکسٹینشن میں ہم کر رہے ہیں اور یہ ضروری ہوگا۔ پھر اس کے بعد دیکھیں جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن کے بعد کیا کرامات آپ نے ملک کے اندر دیکھی، یہ سب کچھ ہوا نا۔ اختلافات تھے، شاہد خاقان عباسی صاحب کے اختلافات تھے، لیکن پارٹی کے ساتھ وہ جڑے ہوئے ہیں۔ جیل کاٹی کراچی کے اندر مشرف کے دور میں، یہ لوگ تو بھاگ گئے ہمیشہ کی طرح، نواز شریف اور ان کا بھائی اور خاندان۔ خواجہ سعد رفیق پر کیسز چلے لیکن پارٹی کو نہیں چھوڑا۔ تو ایسے لوگوں کا قد کاٹ اوبویسلی بڑھتا ہے، مشکل وقت آتے ہیں۔ یار کسی نے کوئی پھانسی کی سزا تو نہیں دے دی چھڑنی سی کہ جناب آپ کو پھانسی کی ہم سزا دے دیں گے، کتنا کا پریشر ہوگا، جان سے مارنے کی دھمکی۔ کیا جب سیاست کی جاتی ہے نا تو سیاستدان جیلوں میں جانے سے نہیں ڈرتے۔ بہت ہی انفارچونیٹ ہم نے یہ مناظر پاکستان کے اندر دیکھے۔ دھکم پیل سے گریز کریں، سب کو موقع ملے گا۔ ہمایوں وڑائچ نے لکھا میں اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے آیا تھا تو حکومت انتخابات سے کیوں بھاگ رہی ہے؟ عمران خان نیازی 7 جون آگے کچھ تاریخ انہوں نے لکھی ہوئی ہے۔ عمران اسماعیل 10 ووٹ بھی نہیں لے پائے گا، ریممبر دس، بڑی بات ہے، لیکن لیٹس سی۔ آئی لو عمران خان زندہ باد۔ ہم کھڑے تھے، کھڑے ہیں، کھڑے رہیں گے ایمان کے ساتھ، اپنے لیڈر عمران خان کے ساتھ۔ ووٹ ایک ہی نہیں ملے گا مجھے اور آپ، اور ایک اور انہوں نے لفظ استعمال کیا ہے فواد چوہدری کے لیے which is not right۔ گڈ لک ٹو آل لوٹے فرام عمران خان سائڈ، ان للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک دن آپ بھی پچھتائیں گے
اور پھر یہ بھی لکھا گیا کہ فٹے منہ تو اٹا. تو یہ تمام باتیں جو ہیں پاکستان کے سوشل میڈیا کے اوپر اس وقت جو ہیں وہ گردش کر رہی ہیں. اور ویورز، جب آپ ایک بڑی پارٹی لانچ کرنے جا رہے ہوتے ہیں تو آپ الفاظ کا چناؤ سوچ سمجھ کر کرتے ہیں، اور ایک لاسٹنگ امپریشن جو ہے وہ لوگوں پر پڑنا چاہیے. لوگوں کو آپ اگر اس طرح کے جھوٹ پہلے دن ہی بولیں گے تو لوگ کیا آپ کی بات میں آئیں گے؟ انہوں نے یہ کہا کہ وہ جو جہاز میاں والی میں جلایا گیا وہ طیارہ ایم عالم کا تھا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جیو کی ویب سائٹ ہے اور اس میں فیکٹ چیک انہوں نے باقاعدہ لکھا، چونکہ مریم نواز کی طرف سے ٹویٹ کی گئی جس میں کہا گیا تھا کہ ایم عالم نے 1 منٹ کے اندر بھارت کے 6 جنگی جہاز مار کر آئے تھے. تم اور تمہارے بلوائیوں نے قومی فخر کو، اس علامت کو جلا کر راکھ کر دیا. اچھا، اس پر چیک کیا گیا تو احتجاج کے دوران جلائے جانے والا طیارہ در حقیقت F6 تھا، جسے پنجاب کے شہر میاں والی میں بطور یادگار نصب کیا گیا تھا اور اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اس طیارے سے. اور وہ طیارہ جس کے بارے میں کہا گیا کہ یہ ایم عالم کا جہاز تھا، یہ ایم عالم کا جہاز نہیں ہے. یہ جیو نے کیا جی، میں نے تو نہیں کیا. اور جہانگیر ترین صاحب نے اس کا بھی حوالہ دے دیا اپنی تقریر میں. تو یار کوئی اچھا بندہ تے رکھ لو جڑا تعلق فیکٹس جڑے وہ ٹھیک کر کے دے سکے، کیونکہ اب آپ کی ٹیم میں ایک صاحب جو سوشل میڈیا کو ہینڈل کریں گے، لیڈ کریں گے، اور ان کا نام جو ہے وہ ڈاکٹر فرحان ورک ہے، جن کا بہت زیادہ چرچا ہے. سوشل میڈیا ٹیم پائنیئر میں سے تھے پاکستان تحریک انصاف کے، لیکن اب بھی انہوں نے بھی ٹویٹ کر دی کہ مجھے آپ سب کے پیغامات کا احساس ہے، انشاءاللہ جلد ہم پارٹی رجسٹریشن سوشل میڈیا ٹیم پر کام شروع کریں گے، اور اس دفعہ ورکر کو وہ حقیقی عزت دی جائے گی جس کا وہ حقدار ہے. عہدے محنت کی بنا پر تقسیم ہوں گے، شخصیت پرستی کی بنیاد پر نہیں ہوں گے. چلیں یہ بھی دیکھتے ہیں کہ فیوچر کیا ہوتا ہے. اور پھر آپ کو بتائیں کہ خان صاحب کا جو پیغام ہے نا، اسے میڈیا سے تو مائنس کیا گیا ہے، لیکن سوشل میڈیا سے بھی مائنس کرنے کی تیاری جو ہے وہ کی جا رہی ہے. ان کا پیغام جو کمیونٹی جرنلزم ہے، آپ خود بھی اس کا حصہ بن سکتے ہیں، ذمہ دار جرنلزم کریں، اور سٹیزن جو جرنلزم ہے وہ لازمی بڑی ضروری ہے، اپنے خیالات کا اظہار کریں اور ایک دائرے کے اندر رہتے ہوئے. یہ مت کریں کہ کسی کی پگڑی اچھالیں، کیونکہ کسی کی پگڑی اچھالنے کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ ایک پروپیگنڈا کر رہے ہیں. دلیل سے بات کریں، اور دلیل کو کوئی بھی جو ہے وہ پابند سلاسل نہیں کر سکتا. خان صاحب نے کورٹ سے پیغام دیا ہے کہ اس وقت نہ عدلیہ کی کوئی آواز سن رہا ہے اور نہ ہی میڈیا کی آواز بلند ہو رہی ہے. جمہوریت میں صرف وہ مائنس ہوتا ہے جسے عوام مائنس کرتی ہے. خان صاحب، آپ کو یہ بات کہنے کی ضرورت نہیں ہے. آج استحکام پاکستان کی لانچنگ سیرمنی تھی. یہ لوگ پاکستان کی سیاست سے ہمیشہ کے لیے مائنس ہو چکے ہیں. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ وہ اکرم ذکی صاحب ہوا کرتے تھے، مشرف کے ٹائم میں وہ جیت رہے تھے اور بعد میں معلوم ہوتا ہے کہ کوئی اور اس علاقے سے جیت گیا. اگر اس قسم کے جھلو پھریں گے اور کام ہوگا تو پھر نتائج کچھ بھی ہو سکتے ہیں، جس میں 5 8 10 لوگوں کو سیٹ مل جائے گی اور وہ اس کو استعمال کریں گے حکومت میں آ کے. لیکن زیادہ تر جو چہرے ہم نے دیکھے یہ پاکستان کی سیاست سے مکمل طور پہ مائنس ہو گئی، کیونکہ آج بھی لوگ عمران خان کی ہمت کو سلام کر رہے ہیں کہ سارے مل کر عمران خان کے خلاف. عمران خان ملک میں بیٹھا ہے، باہر نہیں گیا. اس بیانی کا کیا کریں گے؟ اور پھر عمران خان پاکستان کے لیے کھڑا تھا، سچا تھا. آج بھی وہ کہتا ہے کہ میں کسی قسم کی کوئی کمپرومائز ہے وہ نہیں کروں گا. خان صاحب صرف حکمت عملی کے تحت کچھ دنوں کے لیے صرف زیادہ بولنا جو کم کر دیں، چونکہ یہی سب کے حق میں بہتر ہے. اور وقت بدلے گا، اور اس سے نیچے کیا ہے؟ جب آپ راک باٹم کو ہٹ کرتے ہیں نا، پھر آپ نے آہستہ آہستہ اوپر ہی آنا ہوتا ہے. تو پاکستان تحریک انصاف اگر کوئی سمجھتا ہے کہ راک باٹم میں چلے گی، میرے حساب سے نہیں گئی، لیکن پھر بھی حالات جو ہے نا وہ یکسر تبدیل ہوں گے اور بہت جلد تبدیل ہوں گے. خان صاحب کہتے ہیں کہ میں کبھی باہر جانے کا نہیں سوچ سکتا، انہوں نے تو مال بنایا ہوا ہے، ان کی جائیدادیں باہر ہیں اور باہر جانے کے پیسے نہیں ہیں. ٹھیک ہے جناب، بالکل ٹھیک ہے کہ خان صاحب کے پاس باہر جانے کے پیسے نہیں ہیں. اگر پیسے ہوتے تو خان صاحب باہر چلے جاتے. شاہ محمود سے میٹنگ کیسی رہی، اس پر ایک سوال کیا گیا، اور خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ وہ بندہ 1 ماہ جیل گزار کر آیا ہے. تلخی کی خبروں کی تردید کرتا ہوں. 9 مئی کے واقعے کی آزادانہ انکوائری ہونی چاہیے. اگر شفاف انکوائری ہوئی تو ہم ثبوت پیش کریں گے. 9 مئی کے واقعات میں جنہوں نے عمارتیں جلائی ان پر ایکشن ہونا چاہیے. پرامن احتجاج کرنا تو آئینی حق ہے. بالکل ٹھیک ہے.
कोई गलत बात नहीं कर रहे। जिन्होंने 9 मई में काम किया उनके खिलाफ इंक्वायरी करें, एक्शन लें, और हम भी इसी प्लेटफॉर्म से तकाजा करते हैं पाकिस्तान की लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को कि जो लोग इसमें मुलविस थे, जो पैगाम ओवरसीज पाकिस्तानी यहाँ से मल्टीप्लाई करते रहे और एक इश्तियाल फैलाया गया, एक इंतशार पाकिस्तान के अंदर फैलाया गया, उसके खिलाफ कार्रवाई ज़रूर होनी चाहिए। मुज़ाकरात अपने लिए नहीं बल्कि मुल्क के लिए करना चाह रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसी जमात को डिसमेंटल करना जमहूरियत को डिसमेंटल करना है। शाह महमूद कुरैशी साहब ने गुफ्तगू नहीं की, लेकिन कहा यह जा रहा है कि 1-2 रोज़ में वो ज़रूर गुफ्तगू करेंगे। व्यूअर्स, आपको ये बताने चलें कि अब हुकूमत ने जजेस के खिलाफ नैब रेफरेंस बनाने की तैयारी कर ली है और करप्शन के हवाले से ये नैब रेफरेंसेस तैयार किए जाएंगे और ये हुकूमत की तरफ से, यानी इरफान कादिर साहब जो मुशीर हैं शहबाज शरीफ साहब के, वो ये कहते हैं कि कोई भी मुकद्दस गाय नहीं है। जजेस के खिलाफ भी नैब रेफरेंस भेजा जा सकता है। जब तक एहतसाब नहीं होगा, करप्शन ख़त्म नहीं की जा सकती। जजेस की ऑडियो लीक से करप्शन का उनसर सामने आया। अच्छा, इसमें एक बहुत ही अहम नुकता है। जब ये केस इख्तियारात का और नैब तरमीम के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चल रहा था ना, तो एक जज साहब ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये बात ज़रूर कही थी कि जनाब, क्या नैब के अंदर आर्मी के लोगों के केस भी चल सकते हैं? तो उसके बाद जो है वो एक मुकम्मल खामोशी हमें नज़र आती है। इरफान कादिर साहब के इस बयान को मैं ज़रूर आगे बढ़ाऊंगा कि अगर कोई मुकद्दस गाय नहीं है तो क्या सबके खिलाफ जो है वो केसेस चलाए जाएंगे। फिर शहबाज शरीफ साहब ने का एक इंटरव्यू भी सामने आया और इमरान खान के खिलाफ एक चार्ज शीट जो है वो पेश की गई है। वो ये कहते हैं कि 9 मई को शरपसंद जत्थों ने रियासत को रिट को चैलेंज किया और शवाहिद मौजूद हैं और इनके खिलाफ कार्रवाई ज़रूर की जाएगी। अच्छा, इसमें ना सबसे अहम नुकता आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने उठाया है। आज़म नज़ीर तारड़ साहब ये कहते हैं कि फ़ौज को दी जाने वाली लिस्ट में इमरान खान मौजूद नहीं है। इमरान खान के खिलाफ फ़ौजी अदालत में मुकदमा चलाने के लिए अभी तक फ़ौज ने नाम नहीं मांगा। 9 मई के वाक़यात के 70 मुलजमान के खिलाफ फ़ौजी अदालत में मुकदमा चलाने के लिए कहा गया। अब तक मांगे गए अफराद की फहरिस्त में इमरान खान का नाम जो है वो नहीं शामिल। इमरान खान के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में मुकदमा जो है वो 7 के करीब जो है वो चल रहे हैं। इन पर फ़ौजी मुकदमा चलाने का फ़ैसला मुतलका इदारों का होगा, फ़ौज या सूबाई हुकूमतों का नहीं। ये फ़ैसला कानून के सामने रखते हुए उन्हें अस्करी इदारों ने करना है। यानी ये फ़ैसला कानून को सामने रखते हुए कि फ़ौजी अदालतों में केस चलाना है, ट्रायल होगा या नहीं होगा, इस पर बात जो है फ़ौजी अदालतों में ये मुकदमा जो है वो चलाए जाएंगे। खान साहब की ज़मानत जो है वो हो गई है जी मुख्तलिफ मुकदमात के अंदर, लेकिन आज मार्केट की खबर ये थी कि शायद इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया गया जाएगा। अच्छा, वो लोग भी डरते हैं ना कि अगर एक और रिएक्शन आ गया फिर हम क्या करेंगे, और फिर रिएक्शन इस किस्म का होगा कि खान साहब की गिरफ्तारी ये पाकिस्तान के लिए ठीक नहीं है। आप गिरफ्तार करना चाहते हैं, कोई केस है तो ज़रूर गिरफ्तार करें। और माजी में भी जिन लोगों की गिरफ्तारियां हुई, अगर कोई केस था तो गिरफ्तार करते। झूठे मुकदमात, चाहे वो राना सनाउल्लाह है, चाहे वो पाकिस्तान में एक 13 साल का बच्चा है जो अपने ट्विटर अकाउंट से कोई ट्वीट किसी के कहने पर कर देता है, ये सब बराबर होने चाहिए और सब लोगों को कानून के मुताबिक जो है वो मौका फराहम किया जाए कि वो अपना दिफा कर सके, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आज एक और काम जो है मुल्क के अंदर होने जा रहा है, गवर्नमेंट एमनेस्टी स्कीम इंट्रोड्यूस करवाने जा रही है। काले धन को मैं कहना तो नहीं चाहता, लेकिन ऐसा लगता है कि काले धन को अब सफ़ेद किया जाएगा। और इतलात ये हैं कि मुल्क में डॉलर की रसद को बढ़ाने के लिए हुकूमत ने एमनेस्टी स्कीम के बारे में जो है वो सोचना शुरू कर दिया है और हुकूमत लोगों को $1 लाख तक मुल्क में लाने की इजाज़त देगी, जिसका सोर्स नहीं पूछा जा सकेगा। तो फ़ायदा तो जनाब उन लोगों का ही होगा ना जिन्होंने डॉलर पहले पाकिस्तान से बाहर भेज कर कमा लिए, बना लिए, जदादे बना ली। अगर आप वो अपना पैसा पाकिस्तान में वापस लाना चाहते हैं तो ठीक है, एक नई एमनेस्टी स्कीम लेकर आएँ एंड डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू। दिस इज़ योर कंट्री। खेलें इसके साथ जितना खेल सकते हैं। आवाम सिर्फ तमाशा देखे और आवाम कुछ ना करे। और जब भी इलेक्शन हो, आप जिसे समझते हैं कि वो पाकिस्तान के लिए ठीक है और सही काम कर सकता है, उसे ज़रूर वोट दें। अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।